अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं टॉक शॉक। आज एजाज़ सैयद छुट्टी पे हैं और आसिफ बशीर चौधरी तुर्की गए हुए हैं। आज तुर्की से उन्होंने एक प्रोग्राम का एक सेगमेंट हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह आज से 8 साल पहले रजब तैयब उर्दगान की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की गई थी। तो आसिफ बशीर चौधरी हमें वहाँ का म्यूज़ियम और उस जगह पे जहाँ पे ये पूरा इनकलाब बर्पा हुआ था वो भी हमें विज़िट करवाएंगे, तो उसके हवाले से भी देखेंगे। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अहम नुकात क्या थे और उनका जो मकसद है वो क्या है। उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि PTI के आज जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है उसके ऊपर पुलिस की तरफ से रेड किया गया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ एविडेंसेस वगैरह भी उन्होंने रिकवर किए हैं, और साथ ही उनके जो सेक्रेटरी इतलात थे रऊफ़ हसन साहब, उनकी गिरफ़्तारी की भी खबरें आई, तो उसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं तुर्की में। आसिफ बशीर चौधरी जहां पे हमें विज़िट कराएंगे उन तमाम मकामात का जहां पे आज से 8 साल पहले रजब तैयब उर्दगान की हुकूमत का ख़ात्मा करने के लिए एक कू करने की कोशिश की गई थी। तो सबसे पहले वो देखते हैं और उसके बाद फिर हम रेगुलर जो है वो बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त इस्तांबुल में मौजूद हूँ जो बरादर इस्लाम मुल्क तुर्की का सबसे बड़ा शहर है और दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर भी है, बहुत बड़ा शहर है। इसकी मुनफरिद बात यह है कि ये यूरोप में भी है और एशिया में भी है, और इसके दरमियान ये जो एक समंदर की 32 किलोमीटर लंबी तक ये तकरीबन एक पट्टी है जो दुनिया के दो बड़े समंदरों को आपस में मिलाती है, और इससे बहुत बड़ी ट्रेड भी होती है, इस शहर के हुस्न में इजाफा भी होता है। मैं इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पे मेरे पस मंज़र में ये वो तारीखी ब्रिज है जो इससे पहले तो इस्तांबुल की खूबसूरती का मरकज़ होता था, लेकिन 15 जुलाई 2016 के बाद से ये इसको एक मुनफरिद मकाम हासिल हो गया है इस शहर के अंदर, और वो है कि यहाँ पे 2016 के अंदर 15 जुलाई को यहाँ पे एक फ़ौजी बगावत हुई थी जो सिविलियन हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश थी। उस बगावत को बुनियादी तौर पर इस ब्रिज के ऊपर नाकाम बनाया गया था। गो के शहर के मुख्तलिफ इलाकों में झड़पें हुई थी बागी फौजियों के दरमियान और जमहूर पसंदों के दरमियान, आइन पसंदों के दरमियान, जो कि समझते थे कि उनकी सिविलियन हुकूमत को गैर कानूनी तरीके से हटाना गलत है। तो उन लोगों ने, उन जमहूर पसंदों ने इस ब्रिज के ऊपर सबसे बड़ा जो है वो मार्का जो है वो हुआ था जमहूर पसंदों का और आइन शिकनों का। और जमहूर पसंद जो थे, जिनके अंदर आम शहरी भी थे, उसके अंदर पुलिस वाले भी थे, उसके अंदर मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के लोग थे, उन्होंने इस शहर की इस तारीखी एक जो ब्रिज है इसके ऊपर जो है बड़ी साबित कदमी से उन बागियों को जो है उनका रास्ता रोका था और उन्हें कुचल दिया था और उनको पसपा करने पे मजबूर कर दिया था। तो इस शहर को उसके बाद से शुहदा के नाम से मंसूब कर दिया गया है, बास्फोरस ब्रिज जिसको कहा जाता था, क्योंकि बास्फोरस जो है इस नदी को कहा जाता है। तो बुनियादी तौर पे जो मैं बात आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि तुर्की के इस विजिट के दौरान मुझे जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ लगी वो उन शुहदा का म्यूज़ियम था। एक बड़ा ही खूबसूरत म्यूज़ियम बनाया गया है। उस म्यूज़ियम के अंदर वो कार भी रखी गई है जिसको एक टैंक ने कुचल दिया था। उस म्यूज़ियम के अंदर उन शुहदा के, उन गाजियों के जूते भी हैं जो रोडों के ऊपर पड़े थे, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी की, अपनी जानों का नजराना दिया। और वहाँ पे बड़ी तारीखी अशिया रखी गई हैं। वहाँ पे जो सदर हैं तुर्की के, तैयब एर्दोगान, उनका वो मोबाइल फ़ोन भी रखा गया है, वो iPhone 6 है, जिससे उन्होंने कौम से अपील की थी कि वो बाहर निकलें और इस गैर कानूनी इक़दाम को रोकें। तो आए आपको उस म्यूज़ियम में लेके चलते हैं जहाँ पे ये सारी नवादरात रखी गई। इस ब्रिज के ऊपर बहुत बड़ी एक जंग हुई थी, बहुत बड़ा एक मार्का हुआ था, जिसमें कहा यह जाता है कि उस रात तकरीबन 250 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानों के नजराने दिए थे। लेकिन कौम इतनी बड़ी तादाद में रात के पिछले पहर बाहर निकल आई थी कि कू करने वालों को अपनी जान बचानी जो है वो मुश्किल हो गई थी, और टैंकों के आगे लोग खड़े हो गए थे, और बड़ी बहादुरी के साथ इस कौम ने
اس دن بغاوت کو کچلا تھا. صرف ایک میسیج آیا تھا ایک فون سے, صدر نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور پھر ایک ویڈیو پیغام بھی دیا تھا کہ میں قوم سے کہتا ہوں کہ باہر نکلے, اور اس میں صرف حکومتی جماعت کے لوگ نہیں نکلے تھے, ایک عام شہری بھی باہر آیا تھا, اپوزیشن جماعتوں کے لوگ, وہ لوگ بھی جو طیب اردگان کی سیاست سے اختلاف کرتے تھے, اور وہ لوگ بھی جو ان کے حمایتی تھے, وہ سب چانا پچانا کھڑے تھے. اور ان کا صرف ایک ریزالو تھا کہ فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی حکومت کو, سویلین حکومت کو چلتا کر دے. یہ وہ طویل برج جو ہے یہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے, اور یہی وہ جو ہے وہ مارکے کا جو ہے میدان جو تھا وہ یہیں پہ سجا تھا اس رات. یہ یادگار بنائی گئی ہے یہاں پہ, یہ ایک بہت ہی خوبصورت یہ ایک یادگار ہے, اور یہاں پہ جو صدر طیب اردگان ہیں, طیب اردوان, وہ بھی یہاں پہ آتے ہیں ہر سال اس دن کے موقع پہ, اور یہاں پہ یہ قرت ہو رہی ہے جو کہ اسی طرح ہوتی رہتی ہے, اور یہ ان شہداء کے نام بھی اندر لکھے ہوئے ہیں بڑے ہی خوبصورت حروف میں. اور یہ اس یادگار کا اگر میں آپ کو ویو دکھا سکوں, یہ ایک یادگار جو ہے یہ بنائی گئی ہے, اور یہاں پہ لوگ آ کے فاتح خوانی کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت ایک پارک بھی ہے جو شہداء کے نام سے منسوب کیا گیا ہے باسفورس برج کے ساتھ, اور بڑا ہی دلکش منظر ہے یہاں پہ. تو یہ یادگار ہے ان شہداء کی جنہوں نے 15 جولائی 2016 کو فوجی بغاوت کو کچلا تھا, اور محب وطن ان لوگوں کی نشانی ہے جنہوں نے آئین پرست ہونے کا ثبوت دیا تھا. استنبول میں شہداء کے اس میوزیم میں یہ ان جمہور پرستوں کے جوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ شہداء ہیں جنہوں نے 15 جولائی کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا. ان کے جوتوں کو یہاں پہ رکھا گیا, ان سب لوگوں کے جوتے یہاں پہ جو جوتے مل سکے ہیں وہ بھی ہیں, بہت سارے جوتے وہ بھی ہیں جن کا دوسرے پاؤں کا جوتا دستیاب نہیں ہے, یہ وہ لوگ بھی ہیں. اور یہ ایک موٹر سائیکل یہاں پہ کھڑی ہے, اور اس موٹر سائیکل میں پہ ایک ایسا غازی سوار تھا جس کے پیر میں سنائپر گن کا بلٹ لگا, لیکن اس نے ہار نہیں مانی اور آخر دم تک ڈٹا رہا. اور یہ غازی ہے, یہ پولیس اہلکار, اور یہ اس کا بائک ہے جو اس رات ڈیمیج ہوا تھا. اس کو اسی طریقے سے یہاں پہ پریزرو کر دیا گیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ٹینکی کے اندر بھی بلٹ لگا ہوا ہے, اور اس کی وائرنگ بھی اکھڑی ہوئی ہے. جی, آپ نے جیسا کہ دیکھا ہے تو آصف بشیر چودھری سے ہم وقتاً فوقتاً مزید بھی اپڈیٹ لیتے رہیں گے, ترکی کے حوالے سے یا باقی وہ جہاں آگے یو کے جانا ہے اس حوالے سے بھی. تو آج بات کرتے ہیں جو ہمارے یہ پاکستان میں آج 2 اہم بڑی پیش رفت ہوئی ہیں. پہلے نمبر پہ تو جو ڈی جی ISPR کی پریس کانفرنس ہے, اس میں انہوں نے کچھ اہم معاملات کے اوپر بات کی ہے, خاص طور کے اوپر جو انہوں نے یہ ابھی آپریشن عزم استحکام ہے اس حوالے سے بات کی ہے, اور یہ تمام تر جو ڈیٹا تھا اس کے ساتھ اور پورے حقائق کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ کس طرح یہ جو آپریشن عزم استحکام ہے اس کو غلط پورٹرے کیا جا رہا ہے, بلکہ یہ ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک کنٹینویشن ہے جو کہ 2014 میں نیشنل الیکشن پلان وہ کیا گیا تھا, ڈیسائیڈ کیا گیا تھا APS اسکول پہ اٹیک کے بعد, اور پھر اس کے بعد عمران خان دور حکومت میں 2021 میں دوبارہ ایک ریوائز نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ چاک آؤٹ کیا گیا تھا, اور اس میں تمام تر جو ہے یہ جتنے بھی ابھی آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں وہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ تھی. پھر انہوں نے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بھی بتائے کہ کس طرح عدلیہ کی طرف سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا کے اوپر یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اور عدلیہ کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ آرمی کا کام ہے آپریشن کرنا, اور آپریشن کے بعد کلیئر کر کے یہ تمام تر جو علاقہ جات ہیں ان کو سویلین گورنمنٹ کے ہینڈ اوور کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اگر دہشت گرد پکڑا جاتا ہے تو اس میں پھر اینٹی ٹیررزم کوڈ کے حوالے سے جو آلریڈی نیشنل ایکشن پلان میں یہ چاک آؤٹ کیا گیا تھا
کہ ان کو آپ نے سوئفٹلی جو ہے ان کی پروسیکیوشن کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کی کوئی جو بھی کوئی اس حوالے سے جتنے بھی یہ تمام تر اقدامات تھے وہ عدلیہ کے حوالے سے بھی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 9 مئی کے حوالے سے ہم یہ چاہتے تھے کہ جو بھی اس میں مجرم ہے یا جو بھی اس میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، لیکن وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ کس طرح آرمی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ایک پراپرلی ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے آرمی کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو یہ ڈیجیٹل ٹیررزم کی انہوں نے تمام تر جو ہے وہ ڈیٹیلز بتائی۔ تو اوورآل جو ہے یہ آج انہوں نے کوئی ایک پولیٹیکل سے زیادہ ایک آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے بھی بات کی، لیکن 2-3 اہم پوائنٹس جو ہے وہ خاص طور پہ 9 مئی کے حوالے سے عدلیہ سے بھی انہوں نے یہ سٹریس کیا کہ یہ جتنی بھی 9 مئی کے حوالے سے ملوث لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے اس حوالے سے بھی۔ یہ اس پریس کانفرنس سے پہلے کافی باتیں کی جا رہی تھی کہ شاید کوئی پالیسی بنا لی گئی ہے، اور اس حوالے سے پچھلے 1-2 دن سے کافی زیادہ یہ باتیں بھی چل رہی تھی۔ تو آج جو DGISPR کی پریس کانفرنس تھی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید کھل کے وہ PTI کے حوالے سے بھی بولیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ عدلیہ کے حوالے سے خاص طور پہ جو 9 مئی کے مقدمات ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے DGISPR۔ انہوں نے مبہم طریقے سے عدلیہ کے حوالے سے 9 مئی کے جو ہے وہ تو بات کی ہے، اور PTI کے حوالے سے جب یہ پریس کانفرنس شروع ہونی تھی تو جو وہاں پہ رپورٹرز موجود تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ آج وہ لمیٹڈ کویسچنز لیں گے، کیونکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب میڈیا کے ساتھ ریگولرلی انٹریکشن کیا جائے گا، اور اس حوالے سے آج جو ہے وہ بجائے اس کے کہ بہت زیادہ کویسچن ٹیک اپ کیے جائیں ہم لمیٹڈ کویسچنز لیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ 5-6 کویسچنز ٹوٹلی انہوں نے وہ لیے ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے سوال و جواب کا وہ جو سلسلہ تھا وہ کیا، لیکن زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گیا۔ اور PTI اسپیسیفک یا وہ اس طرح کسی سیاسی جماعت کا تو انہوں نے نام لیا ہے کہ کس طرح ایک سیاسی جماعت فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے، ڈیجیٹل ٹیررزم کے حوالے سے بات کی، لیکن ایک جو ایک فل فلیج جس طرح یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید کوئی PTI کے حوالے سے آرمی کی طرف سے ایک پالیسی دی جائے گی، بیان دیا جائے گا، لیکن وہ ایسا نہیں ہوا۔ بہرحال انہوں نے یہ ساتھ کہا ہے کہ اب ریگولرلی میڈیا کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کیا انٹریکشن کریں گے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں جو آج PTI کے سینٹرل سیکریٹریٹ کے اوپر پولیس کی طرف سے چھاپا مارا گیا یا ریڈ کیا گیا، اس میں یہ رپورٹ کیا گیا میڈیا کے اوپر کہ ان کے کچھ اہم جو دستاویزات تھی یا ڈاکیومنٹس وغیرہ تھے وہ بھی پولیس نے اپنے قبضے میں لیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو PTI کے سینٹرل سیکریٹری ہیں انفارمیشن رؤوف حسن صاحب، ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ پہلے تو میڈیا پہ یہ بھی چلتا رہا کہ جو PTI کے چیئرمین ہے اس ٹائم بیرسٹر گوہر، ان کو بھی گرفتار کیا گیا، لیکن یہ بعد میں کلیریفائی ہو گیا کہ بیرسٹر گوہر کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ بہرحال اس حوالے سے جو مزید ہمیں لگ رہا ہے ایسا کہ جو سیاسی تلخی ہے وہ مزید ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ PTI بھی جو ہے وہ ایک اگریسو اپنا جو پوسچر ہے اور یا سٹینس ہے وہ پیش کر رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ آن گراؤنڈ تو ابھی نظر نہیں آ رہی کہ لوگ ان کے حوالے سے نکل رہے ہوں، لیکن جس طرح وہ سوشل میڈیا کے اوپر ریئیکٹ کر رہے ہیں ہر ایونٹ کے لحاظ سے، تو میرا خیال ہے کہ یہ، اور دوسری طرف سے جو آج DGISPR کی پریس کانفرنس اور اس میں فوکس جو ڈیجیٹل ٹیررزم کے حوالے سے ہے، تو اس سے لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید سوشل میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن جو ہے وہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ اور ابھی یہ اس حوالے سے بھی پہلے ہی خبریں چل رہی تھی کہ جو ایک فائر وال کے انٹرنیٹ فائر وال کے حوالے سے حکومت، یہ کوئی 1-2 مہینے پہلے ہم نے اسی ٹاک شاک کے اوپر ہی بریک کی تھی کہ حکومت یہ کرنے جا رہی ہے، ایک فائر وال انسٹال کرنے جا رہی ہے۔ تو اب اس حوالے سے پچھلے کوئی 2-3 دن پہلے یہ خبر بھی آئی کہ حکومت نے باقاعدہ اس حوالے سے ٹینڈر بھی جاری کر دیا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اب فیصلہ کر لیا گیا ہے ریاست کی طرف سے کہ اب یہ سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پہ یہ جو انہوں نے ایک ٹرم وہ کیا ہے ڈیجیٹل ٹیررزم کے حوالے سے، تو اس کو آنی ہاتھوں سے جو ہے وہ لیا جائے گا، اور مزید جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن سامنے آ سکتے ہیں۔ جی آج تک کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا۔ آپ کا اگر کوئی فیڈ بیک ہو یا آپ کوئی انفارمیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کامنٹ باکس میں بھی رپلائی کر سکتے ہیں، یا talkshock777@gmail.com کے اوپر بھی اپنا کوئی ای میل کر سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔